अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज होता है रुकू नंबर 7 का, आयत नंबर 12 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल। और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से जो मजबूत अहद लिया था वो क्या था कि इबादत, अल्लाह ताला की इबादत में इखलास और उसकी इताअत को लाजिम पकड़े रहेंगे। अल्लाह ताला की इबादत में वो इखलास से और खलूस दिल से वो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। और इसराइलियों से बैत के ज़रिए ये अहद लिया कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल और किताब मुक़द्दस की बातें सुनेंगे, उन्हें मानेंगे और उसकी हदायत पर अमल भी करेंगे। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं वबअसना मिनहुम बिनहुमुस्नई अशरा नकीबा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वबअसना मिनहुम, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने उनमें से 12 को सरदार मुकर्रर किया। अल्लाह ताला ने दर हकीकत बनी इसराइल के 12 कबीले बनाए और उन 12 कबीलों पर 12 सरदार मुकर्रर किए। इस नई अशर और नकीबा, बनी इसराइल के सरदारों के फ़राइज़ क्या थे कि बनी इसराइल के मामलात की उनकी देखभाल करना, जिन बातों का बनी इसराइल को हुक्म दिया था उन पर अमल करने के लिए उनकी तरगीब दिलाना। और सैयदना इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये उस वक्त का वाक़या है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जबाबरा से जंग की मुहिम पर थे और अल्लाह ताला ने आपको हुक्म फरमाया था कि कबीला का एक एक नुमाइंदा चुन लें। चनाचे उन्होंने बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक एक नुमाइंदा चुन लिया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से जो अहद लिया था उनकी शराइत क्या थी? एक थी कि अकामत सलात, यानी कि अकम तुम सलात, क्या कि वो नमाज कायम करेंगे। व आती तुम ज़काता, और वो ज़कात अदा करें, ज़कात करें, अदा करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर वक़ाल अल्लाहु इन्नी मआकुम, और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं बिलाशुबा तुम्हारे साथ हूँ। यानी मैं, मेरी हिफाजत, मदद और मेरी निगरानी हमेशा से तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं यहाँ पर इसी के आगे कि ये अल्लाह ताला का वादा है कि अगर उन इन 5 शराइत को पूरा करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। यानी कि अगर तुम ये बातें पूरी करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपका हामी हूँ, आपका जामिन हूँ। और अल्लाह ताला जिसका साथी हो उसको किसी मुखालफत की फिर फिक्र नहीं होती। ला इन अकम तुम सलात, और नमाज कायम करने का भी हुक्म दिया उनको। वहाते तुम ज़कात, और ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया। व आमन तुम बे रसूली, ये अब वो 5 बातें हो रही हैं। व आमन तुम बे रसूली, और मेरे रसूलों पर ईमान लाए। फिर उसके बाद फरमाती है वअज़्ज़र तुमूहुम, और उनको कुव्वत दी। अगर तुम अंबिया की ताजीम और उनकी इताअत और उनका एहतराम करोगे तो तुम पर वाजिब, तो जो तुम पर वाजिब है। ये चौथा अमर क्या है कि जिस पर अल्लाह ताला ने जिस पर अहद लिया गया था उन पर, वअज़्ज़र तुमूहुम, और उनको कुव्वत दी। व अक़रज़तुमुल्लाहु क़र्ज़न हसना, और अल्लाह ताला को कर्ज हसना दोगे। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बातें यहाँ पर पूरी होगी। ला उकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम इन सारी बातों पर अमल करोगे तो मैं तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दूंगा। वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और फिर मैं तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करूंगा जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह ताला ने क्यों कहा? इसलिए कहा ताकि जो नहरें जिन जन्नत के बागों को सैराब कर रही हैं उनको बाहर से किसी पानी की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो हर वक्त वो नहरें उनको सैराब करती रहें और हर वक्त उन बागात में हरियाली ही रहे। फमन कफर बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ضल सवाअस सबील। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि इसके बाद भी तुम में से जिसने कुफ्र किया, जो इस पुख्ता अहद के से भटक गया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो दर हकीकत सीधे रास्ते से भटक गया। फ़क़द ضल सवाअस सबील, इससे मुराद वो रास्ता है जो मुतवाज़न, मोतदिल और जो अफरात तफरीत से पाक हो, जो साफ सुथरा हो, जिसमें इंसान अफरात तफरीत में ना पड़ा रहे, फसाद में ना पड़ा रहे। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़सियतन। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बयान करते हुए कि इस अहद चिकनी की बनी इसराइल को क्या सजा मिली। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नहुम, चनाचे उनके अपना मुआहिदा तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत की, यानी उन्हें हक से दूर और हदायत से महरूम कर दिया।
اسی لعنت کی وجہ سے انہیں وہ شوق ترغیب دے سکتا ہے، نہ خوف ان کو بےقرار کر سکتا ہے، نہ ہی ان کو اس لعنت کی وجہ سے ان کو نہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا کوئی شوق ہے، نہ ان کا دین کے اوپر چلنے کا کوئی شوق ہے، اور نہ ہی ان کو ان کے دل میں کوئی قیامت کے دن کا خوف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے میثاق، ان کے وعدہ توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی سزا ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دے، اس کے دل میں کوئی ہدایت کی بات نہ اتر سکے۔ یحرفون الکلیم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے معنی کو بدل دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول کی طرف بھیجا اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے معنی لے آتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ انہیں تورات اور ان تعلیمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، مگر انہوں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کو فراموش کر دیا۔ یہ اس بات کو بھی شامل ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کو فراموش کر دیا، اور اب اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو وہ سزا کے حقدار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور آپ ہمیشہ ان کو کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے ہمیشہ آگاہ ہوتے ہی رہیں گے، یعنی یہود جو ہیں وہ دائمی خیانت کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دائمی خیانت لکھ دی ہے۔ کبھی بھی یہودی کبھی بھی امانت دار نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی ان کی یہ ساری خصلتیں ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، آپ ان کی خیانت کی اطلاع پاتے ہی رہیں گے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں، اس سے مراد یہود کے تھوڑے سے کچھ کم ہی لوگ ایسے ہیں، قلیلاً، گنتی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خائن نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں اور ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ عفو سے مراد دل سے معاف کرنا نہیں بلکہ درگزر کرنا ہے، یعنی معاف نہیں کرنا بلکہ ایسے درگزر کر دینا جیسے وہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، یعنی انہیں قتل کے لیے نہ پکڑیں، ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں۔ وصفح، اور ان سے درگزر کریں، ان کے مکروہ کاموں پر نفرت سے نہ پکڑیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ یہ جو وصفح سے مراد نظر انداز کرنا اور مہلت دینا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، پھر رب کائنات نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ومن الذین، اب احسان جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک خالق کے حق میں اور دوسرے مخلوق کے لیے۔ خالق کے لیے احسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو، اگر تم اس سے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اور مخلوق کے حق میں احسان یہ ہے کہ انہیں دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچایا جائے، یہ احسان ہے۔ احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا اور دوسرا ایک مخلوق کی مدد کرنا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں سے یعنی عیسائیوں سے بھی ہم نے اسی طرح عہد لیا جیسے ہم نے یہود سے لیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں، نصارہ مددگار ہیں، یعنی انہوں نے عیسائیت میں بدعت اختیار کی، وہ نہ عیسائی ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یعنی عیسائیوں نے عیسائیت میں بدعت اختیار کر لی، انہوں نے اپنے اصل عقیدے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذنا میثاقہم، ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا، ہم نے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دل و جان سے پیروی کرنے اور ان کی مدد کرنے کا عہد لیا تھا۔ آپ پر بھی لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس دین کو پھیلا کر۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے اور ان کی مدد کرنے کی نصیحت کی تھی، جسے وہ بھول گئے۔ وہ علمی طور پر بھی اسے بھول گئے اور عملی طور پر بھی اس کو بھول گئے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ انہوں نے وہ حصہ چھوڑ دیا جس کا ان کی کتاب میں انہیں حکم دیا گیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض اور عداوت بھڑکا دی ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہودیوں کی طرح عہد کو توڑ ڈالا اور انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے دل میں بغض کو ڈال دیا ہے۔ قیامت تک ان کے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے، ہر فرقہ ایک دوسرے کو برا کہتا رہے گا اور اپنے عبادت خانے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ فرقہ واریت ان میں بھر گئی۔ یہی فرقہ واریت ہم مسلمانوں میں بھی پڑ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اصل دین سے ہٹ گئے۔ اگر اصل دین پر ہوتے تو ہمیں فرقہ واریت ہرگز نہ ہوتی۔ ہم نے بھی اس دین کے اندر بدعت شامل کر لی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ بھی ہو وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا، یعنی ان کے کیے کی انہیں سزا دے گا۔ یہ سخت اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید دے دی کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی بیوی اور اولاد بنا کر رب العالمین کے ساتھ جو جھوٹی نسبت بنا دی ہے، کہ جبکہ وہ واحد اور اکیلا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اس کرنے کے سبب انہیں سخت ترین سزا دیں گے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اس میں اس آیت کے بارے میں ابن جریر نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کے پاس رجم کے بارے میں، جو رجم کی سزا ہے اس کے بارے میں پوچھنے گئے، اور ان سے پوچھا تو تم میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب نے ابن سوریہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس ذات کی قسم دے کر زنا کی سزا کے حوالے سے پوچھا جس نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا اور کوہ طور کو ان پر اٹھایا اور ان سے تمام عہد لیے، تو وہ کہنے لگا جب زنا ہم میں زیادہ ہوتا ہے تو 100 کوڑے مارتے ہیں اور سر مونڈ دیتے ہیں، چنانچہ آپ نے رجم کا فیصلہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں بھی یہی سزا ہے، تو کوئی قرآن میں کوئی نئی سزا نہیں آئی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کے اندر کوئی نئی سزا آ گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں بھی یہی سزا مقرر کی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے، جو کتاب الہی میں سے وہ بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جو آپ اپنی کتابوں میں سے لوگوں سے چھپاتے ہیں، اس لیے تو ان کو یہ کتاب اور نبی برا لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب میں جو چیزیں ہیں وہ چھپاتے ہیں، جبکہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے ان کے سوا علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حقائق کھول کر بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ مما کنتم تخفون من الکتاب، اس کتاب الہی میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، ان کی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور بشارتیں سب موجود تھیں، اور اسی طرح وہ آیت رجم، قصہ اصحاب السبت، جو بندر والوں کا جو قصہ تھا، وہ سب کچھ ان کی کتابوں میں موجود تھا، انہوں نے وہ ساری باتیں چھپا لی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری کتاب تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ کیونکہ یہ میثاق مدینہ میں یہ طے پایا تھا کہ جب کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئیں گے کسی بھی معاملے میں، تو اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا تجویز کی ہے۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ، ان سے تورات منگوائیے۔
جب تو رات لائے گی تو ان میں سے ایک نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اور جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور انہیں رجم کر دیا۔ سیدنا ابن عمر نے بیان کیا کہ انہیں بلات یعنی مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ میں رجم کیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6819 اور مسلم کی حدیث نمبر 4437 میں یہ حدیث درج ہے۔ پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام کوئی شدت پسندی کا دین ہے اور اسلام میں اس طرح کی سزائیں ہیں، جبکہ ان کے اپنے دین میں، ان کی اپنی کتابوں میں یہ سزائیں موجود ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، یعنی نبی بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتے ہیں جن کا بیان کرنا حکمت کے خلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بیان نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے۔ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے، جس سے جہالت کی تاریکیوں اور گمراہی کے اندھیروں میں روشنی حاصل ہوتی ہے، اور یہ روشن اور کھلی کتاب ہے۔ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلُ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ حدیث صرف اس کو ہدایت ملتی ہے بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستے کی ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، جو عذاب سے بچا کر سلامتی کے گھر تک پہنچا دیتی ہے، جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اس کو ہدایت کے نور اور روشنی کی طرف لے جاتی ہے، بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، إِلَى النُّورِ، نور کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، ایمان کی طرف لے جاتی ہے، عبادت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر چلا لیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہے۔ میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے اور نار جہنم میں جاتے ہو۔ تو یہ کتاب قرآن بھی انسان کو ایسے ہی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اگر انسان اس کا علم سیکھے، اس پر عمل کرے تو کافی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے کفر اور شرک کی خبر دی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی مسیح ابن مریم کو الہ بنا لیا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی تصرف رکھتا ہے، وہی ہر چیز پر غالب ہے۔ عیسائیوں سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی۔ انہوں نے حضرت مریم کو علیہ السلام کو انہوں نے الہ بنا دیا۔ اگر مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، حالانکہ حضرت حوا علیہ السلام بھی بغیر ماں کے اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو انہوں نے ان کو الہ نہیں بنایا، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو کیوں الہ بنا دیا؟ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو کیسے خدا انہوں نے بنایا؟ عیسائیوں کے اندر اچانک الوحیت المسیح کا عقیدہ پیدا نہیں ہوا، آہستہ آہستہ عیسائیوں کے مذہبی مجالس نے ان کو دین میں شامل کیا، فوراً نہیں، ایک دم ایسے ہی نہیں کہ راتوں رات اٹھ کے شروع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ ان کے شاگردوں اور پیروکاروں میں عقیدہ توحید رائج رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بارے میں جوانہ جیل لکھی گئی۔ ان میں سے ایک اہم انجیل برناباس ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔
اس کے بعد ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے مگر مخلوق نہ تھے۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے 325 میں نیقیہ کے مقام پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 48,000 مذہبی لیڈر شامل ہوئے۔ اس مجلس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت کو تسلیم کر لیا گیا۔ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوا کہ فوراً ہی یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد روح القدس کے بارے میں اختلافات شروع ہوئے کہ وہ بھی الہ تھے۔ قسطنطنیہ کی پہلی مجلس 381 381 میں منعقد ہوئی تاکہ اختلافات کو ختم کر دے۔ اس مجلس میں اسکندریہ اسقف کے مقابلہ پر تھا، اور یہ ثابت کیا کہ روح القدس الہ کے سوا کچھ نہیں۔ اس مجلس میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی تثلیت تسلیس تسلیس یعنی کہ تین خدا انہوں نے قائم کر لیے۔ اس کے بعد اب دیکھیں ابھی پوری صدی چل رہی ہے، 325 ہجری میں شروع ہوا، اور پھر ہجری نہیں، سوری، عیسوی آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی بھی ہمارا عیسوی چل رہی ہے۔ 325 میں ہوا، پھر 381 میں، پھر 413 میں ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کو الہ کی والدہ کا درجہ دیا گیا۔ موجودہ مسیحت کا بانی پال ہے۔ اس غلط عقیدے کی وجہ سے فسادات ہوئے، عداوتیں ہوئیں، فرقے وجود میں آئے جو آج تک موجود ہیں۔ اب انہوں نے 3 الہ بنا لیے۔ پہلے تو صرف فرقہ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا، اب تقریباً تمام عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے کسی نہ کسی اعتبار سے قائل ہو چکے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ہی کہتے ہیں۔ تو یہ سارا وہ پروسیس تھا کہ پوری صدی لگی ان کو یہ اپنے اندر لانے میں۔ تو آپ سوچیے کہ ہم میں بھی یہ جو ہمارے اندر بھی جو اتنی زیادہ رد و بدل آ گئی ہے، ہم نے بھی اپنے دین کے اندر اتنی زیادہ غلو کر لی ہے، اپنے دین کے اندر اتنی زیادہ بدعتیں شامل کر لی، تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ہو گیا۔ ہماری بھی نسلیں کب سے لگی ہوئی ہیں اس دین کو توڑنے مڑوڑنے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دو، پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے، اس پر وہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی صرف بیان کی کہ وہ اس بات پر قادر ہے، وہ ایسا کرنے پر قادر ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، اس کے لیے صرف کن فیکون کہہ دینا ہی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں۔ یہودیوں کی لغت میں بیٹے سے مراد محبوب ہے، وہ اس سے حقیقی بیٹا ہونا مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں قل فلیما یعذبکم بذنوبکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ ایسے ہیں تو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ یعنی اگر تم اللہ کے محبوب ہی ہو تو وہ تمہیں سزا نہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں سزا بھی دیتا ہے۔ کہیں کیا باپ اپنے بیٹے کو عذاب دے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے؟ اتنی کہ انہیں جہنم میں ڈال دے، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔
یعنی تم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہی ایک ہو جس پر اس کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، پھر تمہیں دوسروں پر فوقیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور جو کچھ نہ صرف ان دونوں کی بادشاہت بلکہ ان دونوں کے درمیان جو جو چیزیں ہیں سارا اسی کا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے پاس جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کے نام سے پکارا، یہ ان کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب سے نوازا، اسی وجہ سے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیج کر احسان کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ علی فترۃ من رسلی، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، یعنی کہ فترہ سے مراد کیا ہے کہ وہ زمانہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا وقفہ ہے، جو تقریباً 570 یا 600 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ 570 ایئرس اور 600 اس کے بیچ میں وہ ہے، اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابن مریم سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں، انبیاء لاتی بھائیوں کی طرح ہیں، اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، کہ ہمارے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہم نے تو تمہارے پاس نبی کو بھیج دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی آ گیا، ہم نے تو نبی کو بھیج دیا تو تمہیں ڈرائے بھی اور تمہیں خوشخبری بھی دے جنت کی۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نبی نہ بھیجتا، تمہیں ہدایت نہ دیتا، تو اس پر بھی قادر تھا کہ اس کے بغیر ہی تمہیں سزا دے دیتا اور تمہیں